अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बड़ी एक अचंभे की बात है कि पूरी दुनिया को हम देखते हैं कि ईयू हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया और तमाम जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से तो बड़ा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस किस्म की चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती हैं। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, ऐसी चीज़ें जब पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अपने सिविलियंस का ट्रायल करता है बिल्कुल कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक, तो उस वक़्त तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक दबाव आता है। मगर हमारे साथ ही एक कातिल रियासत जो रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए से कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है, इस वक़्त एक बहुत बड़ा ज़िंदान मकबूजा कश्मीर दुनिया की आंखों के सामने इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों का शिकार हो रहा है। मगर आलमी बरादरी को उस वक़्त उस पर ना तो सैंक्शंस नज़र आती हैं, ना ही उस हवाले से कोई दबाव बढ़ाने का सिलसिला, ना कोई इक़्तिसादी पाबंदियाँ, ना ही FATF की ग्रे लिस्टिंग। तो ये तमाम ये जो दौरा में आ रहा है इंडिया के हवाले से, हमने ये भी देखा कि कैसे अभी अजीत डोवाल जो हैं वो यूएस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले, जो जाती बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे दोबारा वो कंसेशंस उन्होंने निकलवाई। और जो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं वो पहले जो ये नॉन न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है, चूँकि डेफिनेटली वो इसकी सिग्नेटरी नहीं है, तो उनको इस हवाले से जो है सिविलियन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी काम करने की इजाज़त नहीं थी। अब उन्होंने वो इजाज़तें भी ले ली हैं और अब वो जो है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद काम कर सकते हैं। तो एक ऐसी दहशतगर्द रियासत जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुत्व टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, परवान चढ़ा रही है, क्या बैनुल अक़वामी बरादरी उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाकर अपनी साख को नुकसान नहीं पहुंचा रही? और ये दोहरा मेयार क्यों है कि निहत्ते कश्मीरी कब तक भारतीय बर्बरियत और जारियत का निशाना बनेंगे? इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद लोन साहब। आप वाइस चेयरमैन है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके साथ साथ जो आप एक हुर्रियत रहनुमा है, आपकी बड़ी स्ट्रगल है। और एक मेंशन इनके नाम के हवाले से मैं करना चाहूँगी कि जो EU डिसइंफो लैब जो डिबंक हुई थी, इंडिया का एक डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें इनका नाम लेकर भी इंडिया ने इनको जो है टारगेट किया था, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख को, इनके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और इसके अलावा अभी भी जो है ट्विटर वगैरह के ऊपर इंडिया ने एक कुछ अपने जो सेल बनाए हुए हैं, जो अजीत डोवाल के साथ जो है जनरल अता हसनैन इनकी ज़ेरे निगरानी जो एक सेल चल रहा है डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडे का, वो भी ख़ास तौर पर इनको अब्दुल हमीद लोन साहब को बार बार टारगेट करती है, चूँकि ये भारतीय मफादात को एक्सपोज करते हैं, डिबंक करते हैं और उनको खासी तकलीफ़ पहुँचाते हैं अपनी कश्मीरी एक्टिविज़म की वजह से। आपके वक्त का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दोहरा मयार कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर तो दबाव बार बार किसी न किसी नुक्ते को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाता है। सैंक्शंस भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई। पहले FATF की आर्म ट्विस्टिंग हमारे साथ चल रही थी, मगर जो एक साथ में हमारे साथ एक दहशतगर्द मुल्क जो हिंदुत्व टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो उसको आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करते हैं। ये हिपोक्रेसी जो है ये दुनिया के सामने आया कब होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया विज़न पॉइंट का, आज आपने हमें यहाँ मदऊ किया ताकि हम अपनी बात रख सकें। वहीं जब हम दुनिया के दोहरे मेयार को देखते हैं, खासकर यूनाइटेड नेशंस का जो ड्यूल स्टैंडर्ड है, इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। इस रीजन में जहाँ कई जंगें हुई, अफ़गानिस्तान का भी इशू था, या बहुत सारे मसाइल हैं जहाँ पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और इस दौरान फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार भी अदा किया। और वहीं हिंदुस्तान जो हमसायगी में रहता है उसको रियायत दी जाती है। बदकिस्मती से मफादात को देखा जाता है, अखलाकियात दुनिया भूल गई है। कश्मीर पे पिछले 76 साल से हिंदुस्तान का गैर कानूनी तसल्लुत कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी करारदादें भी मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा इसका ज़ामिन है। हिंदुस्तान ने वादा खिलाफ़ी की, उसने वो वादा नहीं निभाया। मज़ीद तसल्लुत कायम करके वहाँ इस वक्त 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं और दुनिया उसको रियायत क्यों दे रही है? दुनिया खामोश क्यों है कश्मीर के हवाले से? क्या हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या हम इंसाफ हासिल नहीं कर सकते हैं? हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों बैनुल-अक़वामी बरादरी खामोश है? तो वहीं कश्मीरियों की जो तहरीक है, ये हक़ पे मबनी तहरीक है, जहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। ये किसी का कोई इंटरनल मामला नहीं है।
اور نہ کسی کا اٹوٹ ہنگ ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ یہ تسلیم شدہ متنازعہ حیثیت کا حامل علاقہ ہے. اور جہاں میں نے قراردادوں کی بات کی وہ اس کی گواہی ہے، وہ اس کی جو ہے نا وہ مطلب ایویڈنس ہے کہ لون صاحب کشمیر متنازع علاقہ ہے. ہم اگر ایک میں آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھوں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ جو ہے محبوبہ مفتی، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقے کے اندر جو قبرستان جیسی چھائی ہوئی خاموشی ہے، اس کو کبھی بھی امن کا نام نہیں دیا جا سکتا. کیا انڈیا دنیا کے سامنے جو ایک فیسڈ آف نارمیلسی اس نے مقبوضہ علاقے میں قائم کیا ہوا ہے، یہ زیادہ دیر تک اسی طریقے سے جو ہے قائم رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اس سے پہلے لوگ دو نظریے کے مخالف تھے، آج وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ قائد اعظم کا ویژن صحیح تھا، اور شیخ عبداللہ اور اس کے پوتے پوتیاں آج کہتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا ویژن جو وہ صحیح نہیں تھا. وہی ہندوتوا فورسز جو ہے وہ جموں کشمیر کو مکمل طور پہ ہندو راشٹریہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اس پورے ریجن کو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے گریٹر انڈیا کی بات کی ہے اور اکھنڈ بھارت کی بات کر رہی ہیں، اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف یا جو بھی اقلیت ہیں انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہندو بنیں. تو وہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ قربان ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، تو بڑے قبرستان وہاں سجے ہیں، ہر شہر میں آپ جائیں قبرستان ہی قبرستان ہے. تو ہندوستان بزور طاقت بزور بندوق کشمیریوں کو دبانا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں طاقت کے بل بوتے پہ کشمیر کی تحریک کو کچلوں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس نے ماضی میں بھی دیکھا اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، مستقبل میں بھی جو ہے نا وہ ناکامی کا منہ ہی دیکھنا اسے پڑے گا. کشمیر میں اس وقت چوتھی جنریشن ہماری یہ ظلم و ستم سہ رہی ہے، فیس کر رہی ہے، اور خاص کر ہمارا نوجوان، ہمارے کم عمر بچے، خواتین خاص کر، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا محبوبہ مفتی آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہندوستان ہمارا ویل وشر نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی ہمدرد ہے، ہمارا کوئی محسن ہے، وہ خدا داد مملکت پاکستان ہے، وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے. اچھا، ایک اور بھی جو کشمیری رہنماؤں کی جانب سے ایک نقطہ اٹھایا جا رہا ہے، اور کشمیری عوام کی جانب سے جو مقبوضہ علاقے کے اندر اس وقت بھارتی تسلط کے اندر سانسیں گھوٹ گھوٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا معاشی قتل بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے، جیسے کہ بڑی بڑی جو مین شاہراہیں ہیں، تجارتی راستے ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے سری نگر مظفر آباد جو ہے ہائی وے، اس کو بھی بند کیا ہوا ہے، جموں سیالکوٹ ہائی وے کو بھی بند کیا ہوا ہے. یہ جو معاشی قتل عام اس وقت نہتے کشمیریوں کا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ڈیلیبریٹ طریقے سے جو ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو مفلوج کیا جائے، ان کو کمپلیٹلی جو ہے انڈین اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا جائے، ان کی معیشت کی بیک بون کو توڑ کر اس کے بعد باہر سے لا کر جو ہے وہ ہندوؤں کو وہاں پر بسایا جائے. کیا یہ پلان ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جموں کشمیر کا جغرافیہ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے کوئی رشتے نہیں رہے ہیں، کوئی راستہ تھا، چونکہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ ہمیشہ ٹریڈ کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، کاروبار تھا، لوگ روزگار کے لیے آتے تھے. تو وہیں 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد جموں کشمیر کے اندر معاشی ناکہ بندی کی گئی ہے، جو روزگار ہے وہ چھین لیا گیا ہے. فروٹ سب سے بڑی صنعت ہے، اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں اظہار آزادی رہا ہی نہیں ہے، وہاں مذہبی حقوق بھی سلب ہے، اور فریڈم آف پریس بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ مذہبی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں، والدین اس میں شرکت نہیں کر سکتے، ان کو دور دراز علاقوں میں دفن کیا جاتا ہے، نامعلوم جگہوں پہ دفن کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے کشمیر کا ہر شہری اس وقت جو ہے نا وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، کرب میں ہے، اور بزور طاقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ہندوستان دراصل کشمیریوں کو تحریک آزاد سے دور کرنے کے لیے ہمیں سزا کے طور پہ یہ حربے آزما رہا ہے. جیلوں کے اندر گرفتاریاں اگر آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں.
7,000 سے زائد کسٹوڈیل ڈیتھس تو وہاں پر اس وقت ریکارڈڈ ہیں، اور ابھی ہمیں نہیں پتا انڈاکومنٹڈ کتنی کسٹوڈیل ڈیتھس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کے تحت روزانہ کشمیری جوانوں کو جو ہے ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، نامعلوم مقامات کے اوپر لے جایا جاتا ہے، ان کو کوئی عدالتی حقوق یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی عدالتی ایکسیس ان کو نہیں ہوتی، ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. تو یہ والی جو کالے قانون جو ان کو جو ڈریکونین پاورز دی ہوئی ہیں سکت انڈین فورسز کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری جوان جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک یہ ان کی جو بربریت ہے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ والے جو بربریت چل رہی ہے انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ، نے یہ بھی دیکھا کہ UNHCR کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ والے جو کالے قانون کو یوز کرتے ہوئے انڈین فورسز جو ہے جوانوں کو اٹھاتے ہیں یا کسٹوڈیل ڈیتھس ہوتی ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اور یہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. دیکھیں، ہندوستانی فورسز کو ان ڈریکونین لاز کے تحت تحفظ حاصل ہے، استثناء ہے کہ وہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، ہماری پراپرٹی تباہ کر سکتے ہیں، کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے. اور یہ آئے روز وہاں ظلم و ستم کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو وہیں بین الاقوامی برادری جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے، جہاں پر جسٹس یا رائٹس کی بات ہوتی ہے، کشمیر کے اندر وہ جو یونیورسل ڈکلریشن پاس ہوتے ہیں سیکورٹی کونسل کے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، بلکہ عام زندگی کے حوالے سے، تو کشمیر میں اس کے برعکس ہے. جہاں پر فورسز کو، جہاں افسپا کی آپ نے بات کی ہے، وہاں PSA ہے یا جو باقی ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ لگے ہیں، تو یہ فورسز کو وہاں ایسے اختیارات ہیں کہ کسی جگہ وہ احتساب کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کسی جگہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی جگہ کوئی سزا نہیں ہے. تو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، لائسنس دیا گیا بلکہ کشمیریوں کو مارنے کا. یہ بدقسمتی ہے، یہ ان اداروں کے لیے بھی جو چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، جو علمبردار ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جسٹس کی بات کرتے ہیں، مگر مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کے برعکس ہے. وہاں پر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، چونکہ بھارت کے ساتھ ان کے مفادات اٹیچ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے سارے منترے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ سلیکٹیولی پولیٹیکل مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں، کچھ اسٹیٹس کے خلاف یوز کرتے ہیں اور کچھ کو اس کا جو ہے چارہ بناتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت وادی کشمیر کے اندر خاص طور پر بجلی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور حالانکہ وہاں پر جو ہے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے آبی ذخائر اتنے زیادہ ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ 65% وہاں کی جو الیکٹریسٹی ہے شمال مشرقی علاقوں کو جو ہے ریاستوں کو دے دی جاتی ہے، اور کشمیری عوام کو محروم رکھا جاتا ہے ان کے اپنے وسائل سے. تو کیا یہ ایک ٹیکٹک ہے ان کو سزا دینے کی کہ آزادی کی جد و جہد جو کر رہے ہیں کشمیری عوام، ان کے لیے یہ جو ہے سزا کے طور پر ایک اس کو ٹول دیا جاتا ہے کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے آبی وسائل جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نصف ہندوستان سے زیادہ جو ہے نا وہ بجلی مقبوضہ جموں کشمیر سے چلی جاتی ہے، اور ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ریونیو نہیں ہے، کوئی رائلٹی نہیں ملتی ہے. تو وہیں کشمیر کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہی ہوتی ہے، وہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے. سردی کے موسم میں بھی لوگ ٹھٹر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بجلی یا آٹے کا یا چینی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ سہ لیتے ہیں سارا کچھ. ہم اپنے بنیادی حق خود ارادت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، چونکہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کوئی رشتے نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس طرح سے شروع میں نے بات کی ہے کہ اس کی گواہی اقوام متحدہ کی قراردادیں دے رہی ہیں. چونکہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیری قیادت نے اپنے آپ کو اس وقت ایک قرارداد کے ذریعے مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا. چونکہ مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور ہمارا جغرافیہ آپ دیکھیں، آپ کلچر دیکھیں، ثقافت دیکھیں، رشتے دیکھیں، وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. تو لہٰذا ہم حق خود ارادت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں گولی مار دی جاتی ہے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے. تو یہ بجلی جو ہے یا جو باقی وہاں پر سہولیات ہے وہ بھی میسر نہیں ہے. وہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے کرائسس ہے، وہاں پر ایجوکیشن بھی متاثر ہے، نوجوان اب تعلیم حاصل اس طرح نہیں کر رہا ہے. اسی طرح سے خواتین جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، انہیں جو ہے نا وہ سیکشولی ہراساں کیا جاتا ہے، دست درازی ہوتی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ظلم و ستم، ایک ہر گھر کی ایک کہانی. لون صاحب، کشمیری تو پوری بھارتی پورے کے پورے انڈین اسٹیٹ میں کہیں بھی سیف نہیں ہے. کشمیری جوان جو ہے وہ کہیں اگر کاروبار کے لیے یا پڑھنے کے لیے کسی اور انڈیا کی ریاست میں جائے تو اس کی تو لاش واپس آتی ہے. دیکھیں، ہندوستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی کشمیری محفوظ نہیں ہے.
وہاں جو ہندوتوا انتہا پسندی وہ عروج پہ ہے. ہمارے بچے نہ ان کی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، نہ وہ کاروبار کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، نہ کوئی وہ بزنس کر سکتے ہیں. اور کئی ایسے مواقع ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں گئے تو ان پہ تشدد کیا گیا ہے. جو RSS کا جو طلبہ ونگ ہے وہ ان پہ تشدد کرتا ہے. کبھی پاکستان جب میچ جیتتا ہے تو خوشی نہیں منانے دی جاتی ہے، اگر کوئی خوشی منائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ آزاد کشمیر کی بات کریں، لاکھوں لوگ پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ بزنس سے وابستہ ہیں اور ملازمتیں کرتے ہیں. تو وہیں آزاد کشمیر کے بچے بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. اپرچونٹیز بڑی ہے. بالکل جس طرح سے آپ نے کہا بڑے عہدوں پہ پاکستانی فورسز کے اندر 7 3 اسٹار جنرل ہیں جو آزاد کشمیر کے ہیں. 2.5 لاکھ فورسز کے جوان جن میں بریگیڈیئر، کرنل، میجر، کیپٹن رینک کے لوگ ہیں. لیکن ہم ہندوستان کی فورسز میں صوبیدار کی رینک تک نہیں جا سکتے. یا ہندوستان کے جو دنیا بھر میں مشنز ہے کوئی بھی کشمیری ایک پیون تک نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ان کے فورسز میں جانے کا، چونکہ کشمیری ہمیشہ جو ہے نا کشمیر کا ہر شہری جو ہے نا وہ اس سے استحصال ہوا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہے. تو لہٰذا ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جہاں انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ چشم کشا یہ چیزیں. آپ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان کشمیری سلمان بٹ. آپ خواتین کرکٹ ٹیم کی کیپٹن کو دیکھیں کشمیری ہیں. اسی طرح سے بڑے بڑے جو ہے انڈسٹریل بڑے بڑے جو نا عہدوں پہ فائز بیوروکریسی کشمیری ہیں. پولیٹیشین جو ہے وہ کشمیری ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر کشمیر تو پاکستان کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اچھا پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی، انڈین پروپیگنڈا. ہم نے دیکھا کہ EU ڈس انفو لیب کے اندر جو ہے انڈیا کا ایک پروپیگنڈا نیٹ ورک پورا کا پورا ایکسپوز ہوا پوری دنیا کے سامنے. وہاں پر وہ فیک ویب سائٹس کے ذریعے سے جھوٹا مواد، جھوٹی پبلیکیشنس کے ذریعے سے کشمیر کاز کے حوالے سے دنیا کے سامنے ایک چیز پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں نارملسی ہے اور کشمیر کاز جو ہے وہ بالکل جو ہے ایک جھوٹا آئیڈیا ہے، کشمیری فریڈم کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی. تو کیسے دیکھتے اس ڈیولپمنٹ کو کہ انڈین پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں ہندوستان نے ہمیشہ سے ہی کشمیر کے حوالے سے دنیا کو مسلیڈ کیا ہے، گمراہ کن خبریں چلائی ہیں. تو وہیں 15 سال سے جہاں ایک ان کا پروپیگنڈا سیل چل رہا تھا اس کو یورپین ڈس انفو لیب نے ایکسپوز کیا، جہاں پر کوئی 750 سے زیادہ ویب سائٹس تھی جن پہ آرٹیکلز لکھے جاتے تھے، جن پہ جعلی خبریں چلائی جاتی تھی کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور مخالفت میں یہ باتیں کی جاتی تھی. تو وہیں جب یہ ایکسپوز ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسی ریاست جو جھوٹ پہ مبنی ہے، جو جھوٹی ریاست ہے، جو ایک دہشت گردوں کی ماں کہلاتی ہے، وہ کشمیر پہ اس طرح کا جھوٹا موقف اپنا کے بیوقوف بنا رہے ہیں. وہیں ڈس انفو لیب نے جہاں اس کو ایکسپوز کیا تو ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ زلزلہ آیا، اور باقی بھی جہاں ہندوستان جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلا رہا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہے، ہمارے پاس حقائق ہیں. ہم ہیومن رائٹس پہ بات کر سکتے ہیں، ہم انسانی حقوق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یا جو بھی اٹراسٹیز ہو رہی ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہم اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے جھوٹے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لون صاحب آپ کا ذکر بھی تو انہوں نے ڈس انفو لیب میں جب تمام کا تمام ان کے ڈاکومنٹس، ان کے ایویڈنسز چیزیں سامنے آئیں تو آپ کو بھی بڑا وہ نیگیٹیولی پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹارنش کرنے کی اس کو کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام رہے. دیکھیں ہم اپنے پیدائشی حق کی بات کرتے ہیں، حق قدرادیت کی جو ہمارا بنیادی حق ہے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو یہ چبھتا ہے، ہندوستان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، ہم حقائق میں مبنی چیزیں سامنے لا رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہی ان کا جو پروپیگنڈا سیل ہے اپنے مخالفین کو وہ دبانے کے لیے، ان کی آواز کو بے اثر کرنے کے لیے ایسے حربے جو ہے نا وہ روز اول سے ہی آزما رہا تھا. بلکہ پچھلے ہی دنوں انہوں نے ٹویٹر پہ بھی میرے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا. وہ ایسی من گڑت باتیں تھیں کہ شیطان بھی شرماتا ہے. یہ جھوٹے جو پروپیگنڈے ہیں
یہ ان پہ جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جہاں یہ وار کرائمز میں ملوث ہیں، ان پہ یہ زیادہ دیر تک پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں. یہ کشمیر کے جو فلش پوائنٹ ہے، جو ایک برننگ ایشو ہے، اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں جو صورت حال ہے اس کو دنیا کی نظروں سے نہیں چھپا سکتی ہے. تو لہٰذا ان کو تو مرچیں لگیں گی، یہ تو پریشان ہوں گی. اور میں انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے میں ہندوستان کو ایکسپوز کرتا رہوں گا، ہندوستان کی ان چیر دستیوں کو میں دنیا کے سامنے لاتا رہوں گا. تو یہ تو میرا مشن ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا بھی مشن ہے کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ کشمیری اپنے بھائیوں کے لیے اسٹرگل میں ان کا ساتھ اسی طرح ہمیشہ دیتے رہیں گے اور انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے رہیں گے. لون صاحب، آپ کی قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ. دنیا کی کسی بھی قوم کو بزور طاقت، بزور شمشیر جو ہے ہمیشہ کے لیے محکوم نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری بھارتی تسلط سے خود کو آزاد کروا لیں گے اور اپنا حق خود ارادیت استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیسیژن کریں گے. جو بھی ان کا ڈیسیژن ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کی دھڑکنیں پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور اس کا بہت بار ہم لوگ جو ہے ایک عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جب کرکٹ میچز ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کی جیت ہوتی ہے تو جو سیلیبریشن ہے، صرف ایک سیلیبریشن تو پاکستان میں ہوتی ہے اور ایک سیلیبریشن مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.